नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से जुड़े मौजज़ात व वाक़यात। यहूद की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशगोइयाँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के वक्त के मौजज़ात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत बज़ाते खुद ही एक मौजज़ा थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के साथ बहुत से मौजज़ात जुड़े हैं जिनका तज़करा हमें मुस्तनद ज़राए में मिलता है। रिवायात में आता है कि मुल्क शाम का एक यहूदी ऐस नामी मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहाँ के लोगों से मिलता तो उनसे कहता, बहुत करीब के ज़माने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा, सारा अरब उसके रास्ते पर चलेगा, उसके सामने जलील और पस्त हो जाएगा, वो अजम और उसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। यही उसका ज़माना है जो उसकी नबूवत के ज़माने को पाएगा और उसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है वो उसको हासिल होगी, और जो शख्स उसकी नबूवत का ज़माना पाएगा मगर उसकी मुखालफत करेगा, वो अपना मकसद और आरजुओं में नाकाम होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी उस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर उस यहूदी के पास पहुंचे। उसकी इबादतगाह के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज़ दी। ऐस ने पूछा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया। फिर उससे पूछा, तुम उस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? उसने उन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, तुम ही उसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैं तुम लोगों से कहा करता था, वो सितारा आज तुलू हो गया है, जो उस बच्चे की पैदाइश की इलामत है। और उसकी इलामत यह है कि उस वक्त उस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ उसे 3 दिन रहेगी और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, राहब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ में रहेगा, तो उसकी तफसील यह है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। तो इसका तज़करा गुज़श्ता वीडियो में भी हो चुका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। और दोस्तों, यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ, आप ही उसके बाप हो सकते हैं, उससे ये मुराद है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया था, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। दोस्तों, कहा जाता है यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से ये भी कहा था, इस बारे में अपनी जुबान बंद रखें, यानी किसी को कुछ ना बताएं, वरना लोग उस बच्चे से जबरदस्त हसद करेंगे, इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया, और उसकी इस कदर मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी और की उतनी मुखालफत नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि पोते के मुतल्लिक ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने ऐस से पूछा, उस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने उसके सवाल के जवाब में कहा, अगर उस बच्चे की उम्र तिबई हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि उससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में वफात हो जाएगी, और उसकी उम्मत की औसत उम्र भी उतनी ही होगी। उसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूट कर गिर जाएंगे। दोस्तों, याद रहे कि ये सारी अलामात उस यहूदी ने गुज़श्ता अंबिया की पेशगोइयों से मालूम की थीं और सब की सब बिल्कुल सच साबित हुई। रिवायात में आता है कि कुरैश के कुछ लोग उमर बिन नफैल और अब्दुल्ला बिन हजश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये उस रात भी उसके पास गए जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा वो बुत ऊंधे मुंह गिरा पड़ा है। उन लोगों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने उसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर वो फिर गिर गया। उन्होंने फिर उसको सीधा किया, वो फिर उलट हो गया। उन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। तब उस बुत से आवाज निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक और मगरिब में जमीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। बुत से निकलने वाली आवाज ने उन्हें और ज्यादा हैरत ज़दा कर दिया। प्यारे दोस्तों, उसके अलावा एक वाक़या ये भी पेश आया कि ईरान के शहनशाह कसरा नौशेरवां का महल हिलने लगा और उसमें शगाफ पड़ गए। नौशेरवां का ये महल निहायत मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तामीर किया गया था। इस वाक़े से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। शगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज भी निकली थी। महल के 14 किंगरे टूट कर नीचे आ गिरे थे। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर एक वाक़या ये भी पेश आया कि फारिस के
تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش کدوں کی آگ آنن فانن بجھ گئی۔ آگ کے پوجنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ کسریٰ کو یہ تمام اطلاعات ملیں تو اس نے ایک کاہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑھنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا، ان سوالات کے جوابات میرے ماموں دے سکتے ہیں، اس کا نام ستی ہے۔ نوشیروان نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کے جوابات لاؤ۔ وہ گیا، ستی سے ملا، اسے یہ واقعات سنائے۔ اس نے سن کر کہا، ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسریٰ کو بتایا۔ اس وقت تک کسریٰ نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھیں، چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا، تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے؟ اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے، نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے۔ عبد المطلب نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ اور دوستو، یاد رہے کہ محمد کے معنی بھی یہی ہیں کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا، اور احمد کا مطلب بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے، آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی۔ اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں، اور پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھیں۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہی دنوں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنی بستی سے روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے حلیمہ رضی اللہ عنہا قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کیا کیا معجزات پیش آئے، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کیا معجزات ملاحظہ فرمائے، اس کی مکمل تفصیل ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ لہٰذا آپ نے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کرنا ہے اور اسے بھی ضرور دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں رونق افروز ہونے سے قبل ہی حیرت ناک واقعات رونما ہونے شروع ہو گئے تھے، جس سے عرب معاشرے میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی تھی۔ حضرت خالد بن معدان تابعی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اپنا حال بیان فرمائیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کیوں اور کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ میری ماں نے کہ جب میں ان کے شکم مبارک میں تھا، خواب دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ تاریخ ابن سعد میں۔
اور دوستو یہی حدیث مستدرک میں کچھ اضافی الفاظ کے ساتھ یوں تحریر ہے۔ حضرت عرباض ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں اللہ کا بندہ اور خاتم انبیاء اس وقت سے ہوں کہ میرے باپ یعنی آدم علیہ السلام آب و گل میں تھے۔ میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں، اور اسی طرح پیغمبروں کی مائیں خواب دیکھا کرتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت خواب دیکھا کہ ایک نور ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے پیغمبر، میں نے تجھ کو گواہ اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف پکارنے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اور دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قرآن حکیم میں آئی ہے وہ یہ ہے، اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو حکمت والا اور غلبے والا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے۔ پیارے دوستو، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری دعا تھی جو قبول ہوئی، اور ان کی ذریت سے یعنی اسماعیل علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ بھی کی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیشن گوئی قرآن کریم میں یوں آئی ہے، جس میں احمد نام کے پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس خدا کا قاصد بن کر آیا ہوں، اور مجھ سے پہلے جو تورات آئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے بعد احمد نام کے ایک پیغمبر کی پیش گوئی لے کر آیا ہوں۔ دوستو یہ تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیش گوئیاں جو قرآن و حدیث اور تاریخی روایات سے آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اور ان معجزات کا تذکرہ بھی کیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا والوں نے دیکھے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ایمان افروز ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل میزان کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔